अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्योर डिस्कशन ग्रुप की तरफ से मैं मोहतरम अतर भाई को खुशामदीद कहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, पहला सवाल एक मेंबर का है, मैं उनकी विंडो से लेके आपको फॉरवर्ड करती हूँ। जी मोहतरमा खुदावंद ने जीती हैं। तो प्यारी बहन ज़रा इनसे ये पूछे जो आलम रवाह का ये जिक्र कर रहे हैं, आलम रवाह है क्या? आलम रवाह से कौन सी चीज़ हम मुराद लेते हैं, कौन सा सेंस लेते हैं आलम रवाह से मुराद? तो ये ज़रा इनसे काइंडली पूछिएगा जी कि आलम अरवाह क्या है, आलम अरवाह का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको वगैरह वगैरह, ताकि हर एंगल से आलम अरवाह की लोगों को डेफिनेशन समझा दी जाए, ताकि जब आलम अरवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो पता चले कि आलम अरवाह है क्या। मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा और जनाब मिस्टर अमीर फैसल साहब, खुदा की सलामती। मैं चैट ग्रुप में आ गया हूँ, तो आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू फरमाएं। जी मोहतरमा खुदावंद ने जीती हैं। तो प्यारी बहन ज़रा इनसे ये पूछे जो आलम रवाह का ये जिक्र कर रहे हैं, आलम रवाह है क्या? आलम रवाह से कौन सी चीज़ हम मुराद लेते हैं, कौन सा सेंस लेते हैं आलम रवाह से मुराद? तो ये ज़रा इनसे काइंडली पूछिएगा जी कि आलम अरवाह क्या है, आलम अरवाह का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको वगैरह वगैरह, ताकि हर एंगल से आलम अरवाह की लोगों को डेफिनेशन समझा दी जाए, ताकि जब आलम अरवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो पता चले कि आलम अरवाह है क्या। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा। इन मोहतरम का सवाल जो है वो आलम अरवाह के बारे में है कि आलम अरवाह है क्या, तो उसकी वजाहत कर दी जाए। पहले तो ये कि एक शख्स ने किताबों में पढ़ा है और एक शख्स आलम अरवाह का सफ़र करता है, उन दोनों की एक्सप्लेनेशन में, डेफिनेशन में वाज़ेह तौर पे फ़र्क देखा जा सकता है। तो मैं उसकी डेफिनेशन आपके हुज़ूर पेश करता हूँ। जी, आलम अरवाह जो है वो एक ऐसे जहानों का, अनलिमिटेड और ना ख़त्म होने वाले जहानों का सिलसिला है, जो कि हमारी इस ज़ाहरी दुनियाओं से, हमारी ज़ाहरी कायनातों से बहुत पहले का है, और इट्स एवरी वे। तो उन जहानों में अगर कोई पूछे वो कहाँ है, सो देयर इज नो क्वेश्चन वो कहाँ है, इट्स एवरी वे। क्योंकि हम ज़ाहरी दुनिया से ही उस दुनिया में, इट्स टू इन वन, इट्स लाइक अ मल्टी डायमेंशन। ये एक ही डायमेंशन है लेकिन इट्स मल्टी। अगर हमारी रूहानी हिस्से खुल जाएं तो हम देख सकते हैं कि एक ही वक्त में आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिएशन जो हैं, दे आर प्लेस्ड टुगेदर। लेकिन इनमें सफ़र जो है वो मल्टी लाइट्स की स्पीड से है। अगर वो आपकी रूह में नूर आ जाए आप तो ही कर सकते हैं। यह हक ताला की जो अनायत है, उनकी बरकतें हैं, वो किसी को सादत बख्शें तो वो ऐसी कामिल रूह, आई मीन नूर वाली रूह, वो आपको सफ़र करवा सकती है। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया अतर भाई। अगला सवाल ये है कि जाहिद खान साहब ने जो मुशाहिदात और तजर्बात पेश किए हैं और जो उनकी आइडियोलॉजी है वो आज के दौर के इंसानों के लिए बहुत नामानूस है। आपके ख्याल में उनकी आइडियोलॉजी की तबलीग और तरवीज के लिए उनके फॉलोअर्स को किस तरह से आगाज करना चाहिए? यानी अगर वो किसी और को बताना चाहें कि ये बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है तो उन्हें किस तरीके से दूसरे लोगों को कन्विंस करना चाहिए? थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा। चूँकि आज का दौर इंटरनेट का दौर है तो इट्स रियली वेरी इजी टू डू द प्रीचिंग। तो नॉर्मली जो लोग हुजूर जनाब क़िबला आज़ाद अलैहिस्सलाम से बरसों के, यानी कि इट्स बीन 4-5 डिकेड्स दे आर वर्किंग टुगेदर हुजूर के साथ वो मिशन में, तो अपने दौर के हिसाब से तबलीग तो की गई है, बुक्स की इशाअत की शक्ल में, उनको पार्सल्स की शक्ल में। तो अब जो ऑनलाइन बुक्स हैं वो हर जगह पे मुयस्सर हैं, तो ये बहुत आसान हो गया।
تو اب جو ہمارے نئے آنے والے ممبران ہیں ان کے لیے یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے وہ تعلیمات کو سمجھ لیں، مختلف چیٹ گروپس میں، ٹیلی گرام گروپس پہ، آن لائن فیس بکس پہ، تو جتنے بھی میڈیا کے پاسبل چینلز ہیں وہاں پہ ہم سوال جواب کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جو بیسک سوالات ہیں روحانیت کے متعلق کہ انسان خدا کو کیسے مل سکتا ہے، اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ جو شخص خدا کو ڈھونڈ رہا ہے اس کے لیے یہ تعلیمات عین مفید تعلیمات ہیں، اور جو شخص اہل دل نہیں ہے، جو خدا کو ڈھونڈ ہی نہیں رہا، ایسے بھی میں کچھ لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں we're not looking for God، تو یہ تعلیمات ان کو پھر فائدہ نہیں دیتی۔ جی شکریہ اطہر بھائی، یہ بتائیے کہ یہ جو اتنی ایفرٹ آپ کرتے ہیں اور بہت زیادہ چیٹ گروپس آپ نے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کی تعلیمات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بکس بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیکچرز وغیرہ بھی، تو اب تک آپ کو کتنی سکسیس ہوئی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ان چیٹ گروپس کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے میسیجز وغیرہ اپلوڈ کرنے کی وجہ سے زاہد صاحب پر ایمان لائے ہیں؟ یہ بہت شکریہ، یہ بڑا ہی اچھا سوال ہے محترمہ اجالا مغو صاحبہ۔ جن مین جو ہمارے لیڈرز ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے میرے پاس 40 کے قریب چیٹ گروپس ہیں، ہر ممبر کے پاس ان کے اپنے اپنے ایریاز میں اپنے اپنے ٹائمز کے حساب سے انہوں نے بھی اپنے اپنے چیٹ گروپس بنائے ہوئے ہیں، ٹیلی گرام گروپس بنائے ہیں، فیس بک پیجز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ آپ یورپ میں بھی، ہمارے بر صغیر میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، تو تمام ممبران یہ کام اپنے حصے میں انہوں نے جتنا اویلیبلٹی ان کو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس میں سکسیس کا ریٹ جو ہے وہ 100% ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ نئی تعلیمات کو پڑھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ مذاہب سے دستبردار ہو چکے ہیں یا مذاہب کو چھوڑ چکے ہیں، مجبوری میں بیٹھے ہیں، وہ خاموش ہیں، لیکن ہے کہ سارے نہیں، کچھ الحاد کی طرف بھی آ گئے ہیں کہ جی جو ہے تو بتاؤ پھر، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو اینی ویز ہزاروں کی تعداد میں تو یورپ میں ہے، اور کئی ہزار جو ہے وہ ہمارے بر صغیر میں بھی ہیں، لیکن چونکہ ختم نبوت والوں کی وجہ سے ہر شخص کو اپنی فیملی پیاری ہے، ہر شخص جو نہیں چاہتا کہ مجھے ایکسپوز کیا جائے، تو ہم ان کی جو پرائیویسی اس کو ہم کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن آن لائن پریچنگ از گوئنگ ویری ویل۔ تو اگر میں مبالغہ رائے سے کام نہ لوں تو اگر ایک مہینے میں مجھے 500 لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو ان 500 میں سے کم از کم 300 ایسے ہوتے ہیں جو کہ تعلیمات کو دل و جان سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایسے ہوتے ہیں پھر جو ساتھ جڑ جاتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان پہ پھر خدا کی معرفت الہی کے راز بھی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اٹ از اے سائلنٹ آرمی، they are just waiting for the time when miracle still happens۔ تو جب خدا کا ہتھوڑا چلے گا تو وہ سارے جو اہل دل ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ جی اطہر بھائی بہت شکریہ۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ظاہر ہے تعلیمات کو پڑھنا ایک طویل اور صبر آزما کام ہے، اور کئی لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے بھی نہیں ہیں، اور پھر کئی لوگ انگریزی میں ان کی تعلیمات جرمن میں یا انگریزی زبان میں ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے وغیرہ وغیرہ، اور اگر بیچ بیچ میں سے آڈیوز وغیرہ سنی جائیں یا ویڈیوز وغیرہ دیکھی جائیں جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، تو وہ بھی ایک طویل اور صبر آزما کام ہے۔ اب پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ آتے تھے تو بس اتنی بات کہہ دی جاتی تھی کہ بھئی کیا تم خدا پہ یقین رکھتے ہو، ایک خدائے واحد پہ؟ وہ کہتا تھا ہاں۔ اور تم یہ بات مانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو اگر وہ کہہ دیتا تھا ہاں تو بس کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا، باقی پھر آہستہ آہستہ اس کی روحانی گروتھ جو تھی وہ ہوتی رہتی تھی۔ تو آپ کے یہاں کوئی ایسا سمپل آسان طریقہ رائج نہیں ہے کہ جس سے میرا مطلب ہے کہ فوری طور پہ کسی کے آپ کے گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے، یا کوئی شامل ہے یا نہیں شامل؟
جی میں آپ کے سوال کو اگر صحیح طرح سمجھ سکا ہوں تو یہ چونکہ مذہب نہیں ہے کہ جس میں تعلیمات وہ دی جائیں گی جن سے ایک نیا پیٹرن سٹارٹ کیا جائے گا پچھلے پیٹرن سے بہتر. یہ تعلیمات خدا کے راز الہی ہیں جن کو پڑھ لینے سے انسان کا مقام نہیں اس کی حالت بدلتی ہے. تو اس حالت کے بدلنے کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے. پروردگار ہمارے آسمانی والدین کے ساتھ اس کا گہرا ڈائریکٹ تعلق ہے. یہی تعلیمات ہے کہ انسانیت خدا کی طرف آئے. ہاں اس کا آسان سے آسان طریقہ اگر کوئی کتاب پوری نہیں پڑھا یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ یہ ایکسکیوزز نہیں ہے. یورپینز جو ہیں وہ پہلے کتاب پڑھتے ہیں بعد میں سوال کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی چھوٹی ریشو ہے. ہمارے برِ صغیر میں لوگ کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتے، 10 گھنٹے بحث کر لیں گے. تو باقی جو دنیا میں جو خاص طور پر مہذب ممالک ہیں، تہذیب یافتہ قومیں ہیں، وہ جو ہے وہ کتاب پہلے پڑھتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں. پاکستان میں بھی جو خاصا طبقہ ہے جو ہمیں رابطہ کرتے ہیں، انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں، بعد میں رابطہ کرتے ہیں. تو اس کا جو آسان طریقہ حضور نے بتایا جناب قبلہ زادہ علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں، وہ 2 منٹ کا ایک ویڈیو ہے چھوٹا سا، میں آپ کو یہ بھی ابھی سینڈ کر دیتا ہوں. تو یہ تو ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی دیر ہے اور آپ کو ساری تعلیمات کا اصل مضمون سمجھ آ جائے گا. پھر ساتھ میں پڑھتے رہیں اس کو، لیکن میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں ابھی. جی محترم، بہت بہت شکریہ. میں یہ ویڈیو بعد میں دیکھوں گی. ابھی میں نیکسٹ سوال یہ کرتی ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ فارینرز جو ہیں ان کو اپنے دین کو بدلنے میں، یا اگر کوئی دین نہ ہو تو کسی بھی نئی آئیڈیالوجی کو ماننے یا اپنانے میں وہ کس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں، یا وہ اس کی ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ میں آبزرو کر رہی تھی کہ جماعت احمدیہ پچھلے 100 سال سے ویسٹرن ممالک میں تبلیغ کر رہی ہے اور ان کے پاس فنڈز وغیرہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان کے جلسہ سالانہ وغیرہ ہوتے ہیں، یا اور جیسے کہ پتہ چلتا ہے ان کے اپنے ہی ممبران سے کہ بہت ہی کم یورپینز جو ہیں وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے. اگر بعض ہوئے بھی ہیں تو وہ کوئی لڑکیوں کے ساتھ شادی وادی کے چکر میں، جیسے کہ اصرار کیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ مذہب قبول کر لو تو، اور پھر اس کے اوپر 2 سال تک قائم رہو اور سرٹن شرائط وغیرہ پوری کرو تو آپ شادی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے لیے داخل ہوتے ہیں. لیکن اتنی 100 سال کی کوشش کے باوجود گنے چنے یورپین چہرے جو ہیں، مطلب وہ 0.001% بھی شاید نہ ہو، وہ دکھائی دیتے ہیں. وہی پرانے چہرے، وہی پاکستان ہندوستان سے ہجرت کیے ہوئے لوگ ہی جو ہیں وہ وہاں پہ پھیل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی وہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یورپینز نے اس پیغام کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بہت شکریہ جی محترمہ جوالا مغل صاحبہ. میں بہت زیادہ کنٹریز میں تو نہیں گیا، لیکن افریقن جو کنٹریز ہیں ان کا مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پر جماعت احمدیہ جو ہیں ان کے سالانہ جو جلسے ہوتے ہیں یا ان کی ٹیمز یہاں پہ آتی ہیں، سو دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور یورپین کے اگر دیکھا جائے تو وہ تعلیمات وہ لیتے ہیں جو انہیں آسان لگتی ہیں. تو انہوں نے اسلام کی اس جماعت کو جگہ دی ہے، اپریشیٹ کیا ہے، لیکن اٹس اسٹل اے پارٹ آف اسلام. تو اسلام کا جو اصل منظر ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہے وہ لوگ خاص طور پر یورپینز جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے. اس کی جو وجہ ہے، جو جڑ ہے، وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ ایک خدا کا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، یہ عام انسان ہے، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یا اور بھی اس طرح کے جو ان کے تفرقات چلے آ رہے ہیں.
تو اس ہسٹری کو چھوڑ کے اگر ہم دوسری طرف آئیں کہ جو تعلیمات یورپینز پسند کرتے ہیں وہ ایسی تعلیمات ہیں جو ان کا کام آسان کر دیں. They like everything instant, in other word. تو یہ سب سے آسان تعلیمات ہیں کیونکہ اس میں ہر بات خدا سے جڑی ہوئی ہے کہ آؤ تمہیں خدا سے ملا دے. تو یہ آئیڈیالوجی ان کو پسند ہے کہ اگر کوئی شخص خدا سے مل لے تو اس کے تو سارے پرابلم دور ہو گئے. جو خدا سے ہی جس نے مل لیا اس کو تو ساری سچائیاں پتہ چل جائیں گی. تو اس کے یہ سارے جھنجٹ جو ہیں مذہبوں کے، خلیفوں کے یا جماعتوں کے یا چرچز کے، یہ سارے جھنجٹ اس کے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ویری سمپل آئیڈیالوجی کہ خدا انسانیت سے ملنا چاہتا ہے. نو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ریکوائر، جسٹ اپنے خلوص کے ساتھ اخلاص کو 180 ڈگری پہ لا کے تو خدا سے رجوع کرنا ہے. دعائی تو کرنی ہے ایک طرح سے، لیکن اس کو کیسے کرنا ہے، اس دعا کو وہ 6 چابیاں کیسے ان کو اپلائی کرنا ہے وہ زاہد خان صاحب نے بتا دی ہیں. وہی 6 چابیاں ان کے پاس ہیں، وہی آپ کے پاس، وہی یورپینز کے پاس، وہی میرے پاس. تو یہ آسان ترین تعلیمات تھیں ہیں، اس لیے ان کو یورپین جو ہے انہوں نے بڑی جلدی اڈاپٹ کیا. جی محترم، ڈو یو تھنک کہ جو آئیڈیالوجی پیش کی جانی چاہیے وہ لوگوں کی پسند کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی لوگ جس کو آسانی سے قبول کر لیں گے؟ کیونکہ جب اسلام آیا تھا تو ظاہر ہے وہ لوگ تو کوئی عبادت وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس طرح شدت سے اسلام نے اپنا اثر جمایا کہ وہ لوگ جو دن رات شراب میں مست رہنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، 5 ٹائم کی نماز کے عادی ہو گئے اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کو، جانیں قربان کرنے کو اور ہر چیز کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے، محض اپنی سنسیئرٹی کا پروف دینے کے لیے کہ نہ ہمارے نزدیک اب جان کی کوئی اہمیت ہے، نہ مال کی اہمیت ہے، اور ہمارا وجود، ہمارا جان، جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ خدا کے لیے قربان ہے. تو بہت مشکل راستہ پیش کیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. اور آج بھی اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے، یعنی جو بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں وہ ایک بہت مشکل راستہ چلتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں جوالا ملک صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک تو اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا، اس میں قربانیاں کم اور جنگیں زیادہ تھیں. تو مار مار کے زبردستی 84 جنگیں تو نبی محمد صاحب نے فرمائی ہیں، اور ان کے بعد کے جو اصحاب نے کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپس میں ان کی کیا کیا جنگیں ہوئی ہیں، تو نبی محمد صاحب کی اپنی اولاد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تو وہ سارے فیکٹ جو ہیں وہ سائڈ پہ کر کے دیکھیں. یہ تعلیمات اتنی مرغوب نہیں تھیں، لیکن چونکہ فرشتوں کا کافی عمل دخل تھا تو یہ کام ان سے، محمد صاحب سے انہوں نے لینا تھا. تو انہوں نے ان کو استعمال کیا جتنا وہ کر سکتے تھے، خدا کی وحدانیت کو اس طرح سے سامنے رکھا جائے جس طرح کے حق بنتے ہیں، اور یہ کام انہوں نے اچھے سے کیا. اب آپ کے سوال کی دوسرے حصے پہ سوری میں نے وہ میسج لمبا کر دیا جی، معذرت چاہتا ہوں. جہاں تک انسان کی پسند ناپسند کا تعلق ہے تو ایک شخص اگر بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس وہ آیا ہے یا اسے لے کے جایا جائے تو جو ڈاکٹر اسے تجویز کرے گا علاج اسے لینا پڑے گا. دوائی کڑوی بھی ہو تو وہ پینی پڑے گی. دوسری طرف آئیں تو ایک شخص جو گٹر میں گر گیا ہے، غلاظت میں پڑا ہے، اگر اس کو کوئی باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو that the person who already fall down in a slum, he doesn't qualify to give his terms and conditions. تو انسانیت کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، لائک ڈس لائکنس کو سائڈ پہ کریں، اور جو برکتیں خدا دینی چاہ رہا ہے اور دے رہا ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے دل و جان سے لے لیجیے. جی بہت شکریہ عطر بھائی، آپ نے میرے سوال کے جواب میں اپنا نقطۂ نظر تفصیل سے پیش کیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ.
کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. چونکہ ہمارے اس پروگرام کی ڈیوریشن 1 گھنٹہ ہوتی ہے تو آلموسٹ 1 گھنٹہ ہو ہی گیا ہے، تو اس لیے میں تہہ دل سے پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے، فیصل بھائی کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت شکریہ محترمہ اجالا مغل صاحبہ. میں آپ کا اور محترم امیر فیصل صاحب کا اور اس گروپ کے تمام رسپیکٹڈ ممبران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں یہ ٹائم دیا، اور میں اپنی سوچ، اپنے خیالات اور اپنے مشاہدات آپ کے سامنے رکھ سکا. تو بہت شکریہ آپ سب کا. رات کو کھڑے ہو کر اپنی دماغی کیڑے، تعصب، پروجوڈس، اپنی سنگ دلی، اپنے نبیوں کو ذرا پرے رکھ کر اگر خدا سے محبت یا خدا کی تلاش میں ہے، کتاب پڑھ کے 40 دن رات کو 2 بجے یہ کہہ دیں. مسلمانوں کے لیے یہ ہے اللہ ہو، اللہ کا دل، 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 تو ان پہ وہ مکاشفات ہو جائیں گے. کتنا آسان کر دیا میں نے. عیسائیت کے لیے پیغام ہے ہیونلی فادر گاڈ ہارٹ، ہیونلی فادر گاڈ ہارٹ، ہیونلی فادر گاڈ ہارٹ، ہیونلی فادر گاڈ ہارٹ. خدا کا دیدار ہو جائے گا، لیکن اس دل کو خالی کرنا ہے، لیکن اس دل کو خالی کرنا ہے. اگر تم پرکھنے آئے تو کروڑوں سال کی عبادت کا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. خالی آؤ گے، خالی جاؤ گے، کیونکہ تمہارے اندر نفرت کی آگ تو بھڑکنی ہے. اور تم مذہب والوں، نہ میری کتابیں تمہیں فائدہ پہنچائیں گی، کیونکہ تم خدا والے ہو ہی نہیں. سارے برے کام تم خود کرتے ہو اور شیطان کو الزام دیتے ہو.